बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नौजवान भाइयों जैसा दोस्त, छोटा भाई जैन मलिक बसंत मनाते हुए जान से चला गया। ये बसंत मनाते हुए सहाफ़ियों में होने वाली शायद इस बरस की पहली डेथ है। जहां बहक हो गया। जैन मलिक मेरे साथ आप न्यूज़ में था, वहां रिपोर्टर था, स्पोर्ट्स की बीट करता था। जैन मलिक का भाई उस्मान मलिक जो पॉलिटिकल बीट करता था। दोनों सहाफ़ी थे, अच्छे सहाफ़ी थे। जैन मलिक लाहौर में, अंदरूनी लाहौर, ये वहां पर पतंग उड़ा रहे थे, चौथी मंजिल पर मौजूद थे। छत से गिरे हैं और छत से गिरने के बाद शदीद चोटें आईं और जैन जांबर ना हो सके। अस्पताल में हमारे सामने जो इनका डेथ सर्टिफिकेट है वो आ गया और हमें पता चला कि हमारा भाई इस मरियम सरकार की बसंत के नतीजे में जान से चला गया है। मीडिया ये खबर भी नहीं दिखा रहा। सीनियर सहाफ़ी हैं शहबाज मियाँ, लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यानी मुल्क के अगर 3 बड़े प्रेस क्लब्स हैं तो उनमें से एक प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, एक न्यूज़ चैनल में हेड ऑफ न्यूज़ रह चुके हैं। तो शहबाज मियाँ साहब जो हैं उनकी ये कज़न थे, छोटे भाइयों की तरह थे। ये जान से गए। मरियम सरकार को कख फर्क नहीं पड़ता। अब तक जो जानी नुकसान हुआ है बसंत से, उस जानी नुकसान की तफसीलात क्या हैं कि जैन मलिक जान से गया, 32 बरस का सुलेमान ये गया जान से, और ये पतंग उतार रहा था, करंट लगने से जान बहक हुआ। 16 बरस का अब्दुल्ला छत से गिरा, जान बहक हुआ। रशीद ये जान से गया और ये रशीद जो है ये भी अली रशीद पतंग उतार रहा था। साद ये जान से गया। जैन मलिक हमारा दोस्त, उसके अलावा ये जैन जो है ये गया जान से। और फिरोजवाला में अगर आप शामिल कर लें, लाहौर का नज़दीकी है, शेखुपुरा की हदूद में आता है, वहां पर भी इसी माहौल में पतंग उड़ाते हुए अली असगर जान से गया। तो जो लाहौर की हदूद है उसमें जान से जाने वालों की अगर आप बात करते हैं तो 6 ये अमवात हुई हैं, 6 लोग जान बहक हुए। और अगर आप फिरोजवाला की इस डेथ को मिला लें साथ में तो ये 7 अमवात बनती हैं। 34 अफराद जख्मी हुए हैं। इन जख्मियों में से बाज जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। रेस्क्यू 1112 ने न्यूज चैनल्स को लाहौर में एक प्रेस रिलीज भेजी, एक पैगाम भेजा। और पैगाम क्या था? असाइनमेंट एडिटर साहिबान, और रेस्क्यू के जो भेजने वाले साहब हैं मैं उनका नाम भी ले दूं, लेकिन मरियम सरकार हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। तो उन्होंने भेजा, असाइनमेंट एडिटर साहिबान, रेस्क्यू वाले आपको इस सिलसिले में कोई मालूमात नहीं दे रहे, तो हमसे मंसूब कोई टिकर ना चलाइए। कुछ एक आध जगह कोई इंफॉर्मेशन शायद चल गई थी किसी वेबसाइट पर, तो हमसे मंसूब कोई चीज ना चलाइए, यह बताया गया। तो ये हाल है। और मरियम सरकार ने रेस्क्यू को मैनेज किया पुलिस के जरिए। सहाफियों तक ये जो डेथ्स होती है ना, कॉल कहां चलती है? ईदी को कॉल जाती है, जो फलाही इदारे, जो इमदादी इदारे, उनको कॉल जाती है। इमदादी इदारों के अलावा पुलिस को कॉल जाती है और रेस्क्यू को कॉल जाती है। तो ये फिर सहाफियों को इंफॉर्मेशन देते हैं। इनको रोक दिया गया मरियम सरकार की जानिब से कि आप मालूमात नहीं देंगे। एक, मालूमात छुपाई जा रही है। दूसरा, बसंत, खूनी बसंत, ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी कह रहे थे, दियत 100 ऊंट वगैरह, ये जो बातें कर रहे थे जब फैयाजुल हसन चौहान वजीर इत्तलात के अहदे पर थे उस वक्त की, अब इनको कोई चीज याद नहीं आएगी। मरियम सरकार ने ये तमाम अम्बात, ये तमाम डाटा दबाने के बाद क्या किया है जी? जश्न मनाया जा रहा है, कौम खुश है जश्न मनाते हुए, तो हम इसका वक्त बढ़ाकर सुबह 5 बजे तक कर रहे हैं। और ये एक और बार भी मनाने का इरादा रखते हैं, ईद के बाद एक और बार मनाने का इरादा रखते हैं। ये इन लोगों की हालत है। मुझे तो ज्यादा शिकवा इन लोगों के से है जो ये कर रहे हैं, ये तो मुजरिमाना काम है। लेकिन जो मीडिया कर रहा है वो इंतहाई दर्जे की बेशर्मी है, बेगैरती है। कंजर खाना दिखा रहे हैं आप, और कंजर खाना दिखाते हुए बाकी मालूमात आपने दबा ली हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है हमारे मीडिया की, जो इस वक्त इश्तिहार पकड़कर, जब वो जो जियो पर भी सीन हुआ ना कि आपकी ऑडियो खराब हो रही है, क्योंकि अब वो जो अदाकारा है वो इस्लामाबाद के सानहे पर बात कर रही, तो आपकी ऑडियो खराब हो गई, अब हम इधर आ रहे हैं। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इस पे बात कर रहे थे आज। उन्होंने कहा हम यहां लाशें उठा रहे हैं। लाहौर में नाच गाना चल रहा था, जश्न मनाया जा रहा था,
ہم یہاں سوگ منانے آئے ہیں، امام بارگاہ میں سجدے کی حالت میں نمازیوں کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے بہترین ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے اصل میں سیاسی ورکرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ ہمارے جنازوں میں شرکت کرتے تاکہ دشمنوں کو ایک پیغام جاتا، لیکن انہوں نے ہمیں کہا جنازے اٹھائیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، خاندان اجڑ گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کچھ انتہائی درجے کے بے شرم بغیرت قسم کے صحافی اور تجزیہ کار وہ کہہ رہے تھے بسنت کے خلاف بات مت کرو، جشن منایا جا رہا ہے، قوم خوش ہے، لوگوں کو خوشیاں منانے دو۔ اور یہ جو سانحہ اسلام آباد ہے اس کے ذریعے دہشت گردی چاہتے ہیں کہ ہم خوشیاں نہ منائیں تو خوشیاں مناؤ خوشیاں، تاکہ دہشت گردوں کو پیغام جائے کہ ہم ایک ہیں۔ تو دہشت گردوں کو پیغام بسنت کے ڈھول سے، ناچ سے، گانے سے، پیٹ کی، بغلوں کی، سینے کی اسکن دکھاتی ہوئی ناچتی ہوئی لڑکیوں سے، مجرے سے، اور وہ جو فحش گانے بین کیے گئے ان فحش گانوں پر ہوتے ٹھمکے لگاتے رقص سے، اور ان تمام چیزوں سے جائے گا ایک ایک کا پیغام، اتحاد کا، اکٹ کا پیغام۔ یا وہاں تمام لوگ نماز جنازہ میں شرکت کریں، آپ جمع ہوں، مشل بردار جلوس ہو، دہشت گردی کے خلاف خطاب ہو، اور پھر اس کے بعد تمام قائدین خطاب کریں اور کہیں ہم ایک ہیں، ایسے جائے گا پیغام۔ ایک بڑی ریلی ہو، دنیا بھر میں ہوتا ہے، آپ اس کے بعد سامنے مرکزی قائدین بینر پکڑتے، بینر پکڑ کے چلتے اور بتاتے ہم ایک ہیں۔ یا گڈی لور دی اڈی اور مریم نواز شریف جو ایک کے بعد ایک گانا شیئر کر رہی ہیں، اور اس کے بعد باقی تمام لوگ جو ہے وہ جی لاہور ہو گیا، چھا گیا، میاں صاحب شکریہ، مریم شکریہ، لاشیں ہیں تو ہوں اسلام آباد والی بھی، اور یہ جو 6 امبات لاہور میں ہو چکی ہیں یہ بھی ان کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ بالکل 26 نومبر والا کام ہے۔ 26 نومبر کو 15 شہادتیں ہوئیں، نام و نشان مٹا دیا کہ بھائی کہاں ہیں، کوئی مانتا ہی نہیں ہے، مطلب ایسے بن گئے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہوئی ڈیتھس، وہ کیا تھا۔ اب بھی وہی کام ہے، بے شرمی کی انتہا ہے اور بغیرتی کی انتہا ہے ہمارے ان حکمرانوں کی جانب سے، اور شرمناک ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا، اور جب ایسے حکمرانوں تو ایسا ہوتا ہے، اور یہ حکمران اگر ایسا کریں، وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا وہ کسی اور جماعت کے ہوں، ایسا کریں تو ایسا ہونا چاہیے اور عوام کو ایسا کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ جو آسمان جہانگیر کانفرنس ہے اس کے سلسلے میں خطاب کر رہے تھے، اور وہ کچھ مسنگ افراد ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ معلومات درست ہوتی ہیں، نہیں ہوتی، اس طرح کی بات کر کے جسٹیفیکیشن دے رہے تھے رانا صاحب۔ اب رانا صاحب حکومت میں، کابینہ میں، تو وہ یہی باتیں کریں گے۔ جب رانا صاحب یہ باتیں کر رہے تھے تو آڈینس میں سے کہا گیا شٹ اپ کہا گیا، تو رانا صاحب نے کہا آپ ایکسپوز ہوتے ہیں، آپ بات کر سکتے، آپ بات سن نہیں سکتے، آپ شٹ اپ بولتے ہیں۔ رانا صاحب نے یہ بات کی۔ رانا صاحب ایکسپوز پتہ ہے کون ہوتا ہے اور بات کون نہیں سن رہا۔ آج گرفتاریاں ہوئیں، فیصل مسجد جا کر مشل بردار ریلی میں شرکت کے خواہش مند لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی تو آپ بات نہیں سن رہے۔ مرحوم عرفان صدیقی قانون بنوا کے گئے کہ اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی، آپ بات نہیں سنتے۔ آپ لوگوں نے لاہور میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج کرنے والوں کا گلا دبایا، ان لوگوں کی آواز دبائیے، آپ بات نہیں سنتے۔ آپ لوگوں نے ابھی وہ جو 4 بیٹیوں کا باپ رکشے والا مرا ہے پی ٹی آئی کا کہہ کر، آپ لوگوں نے جو اس کے گھر میں کیا فسطائیت، آپ لوگوں کو مارتے ہیں اور آپ بات نہیں سنتے، یہ آپ لوگوں کے کارنامے ہیں۔ سوراب برکت کہاں ہے؟ سوراب برکت ایک صحافی جس کو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس نے انٹرویو کیا پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایکٹیوسٹ کا، تو وہ صحافی ہے، وہ انٹرویو ہی کرے گا، وہ مسلسل غائب ہے۔ یہ آپ لوگوں کے کام ہے رانا صاحب، آپ بات نہیں سنتے اور اسی لیے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں اور آپ کو شٹ اپ کی کال ملتی ہے، اور آگے بھی ملے گی۔ آپ یہ کام کریں گے آگے بھی ملے گی۔ اب تو آپ نے اپنے کارندے بھی چھوڑ دیے کہ صحافیوں کو بھی پڑ جاؤ، گالیاں دو سوشل میڈیا پر، ماں بہن کی گالیاں دو، یہ آپ لوگوں نے کر لی، اور آپ لوگوں نے تو صحافیوں کے کارکنوں کے روپ میں صحافی بٹھا دیے ہیں سرکاری ٹی وی پر اور دیگر میڈیا آرگنائزیشنز پر، اور وہ لوگ جنہیں باقی چیزیں کرنی تھی انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا کے ان پہ بٹھا دیے لوگ گالیاں دینے کے لیے۔ تو یہ ایسے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج کئی جگہوں پر احتجاج ناکام ہوا، بعض لوگ ناراض ہوئے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے تھے کہ احتجاج ناکام ہوا، مگر کئی جگہوں پر بھرپور کامیاب بھی ہوا نا۔ یہ جو ہڑتال اور شٹر ڈاؤن احتجاج ہے، یہ خیبر پختونخوا میں ٹو دا ایکسٹینٹ آف 95% کامیاب ہوا۔ وہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بنیر بیرسٹر گوہر کا حلقہ آبائی علاقہ، وہاں احتجاج کامیاب نہیں ہوا۔ سوابی کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں کامیاب نہیں ہوا، کراچی کے کئی مقامات پر کامیاب نہیں ہوا، کچھ اور شہروں میں
مختلف شہروں میں کئی جگہوں پر کامیاب ہوا، کئی جگہوں پر کامیاب نہیں ہوا، تو یہ ہوگا۔ لوگوں کو روزی روٹی کے لالے پڑے ہیں، وہ اگر اپنی دکان کھول کر، اپنا کاروبار کھول کر یہ کام کر رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، تو ان کی زندگی حکمرانوں نے اجیرن بنائی ہے، تو وہ بیچارے یہ کریں گے۔ لیکن احتجاج ہوا، اور اس کے بعد جو مشل بردار ریلیاں ہیں وہ کہاں کہاں ہوئی، اور یہ چند مثالیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، باقی اکثر و بیشتر شہروں میں، لاہور میں ایک سے زائد مقامات پر، کراچی میں کئی مقامات پر، اسلام آباد میں، آزاد کشمیر ہجیرہ میں، اوکاڑا میں، دربیلوں میں، قمبر میں، انٹیریئر سندھ، میرپور خاص، اٹک، نوشہر و فیروز، پھر اس کے بعد ملتان، سمبڑیال، اور یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، ورنہ بڑی تعداد میں یہ مشل بردار ریلیاں ہوئی ہیں، اور ان ریلیوں میں لوگوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے، احتجاج کیا ہے، جو مینڈیٹ چوری ہوا اس چوری کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ آپ لوگ بڑا 18 کے انتخابات کی بات کرتے ہیں رانا صاحب، آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ لوگ سڑک پر نکلتے تھے، کووڈ میں نکلتے تھے، وزیر اعظم نے کہا تھا کووڈ میں نہ نکلو، کووڈ میں بھی آپ مظاہرے کرتے تھے، آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوا جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں، میاں فیاض چھجڑا صاحب، ان کے بیٹے مبشر، وہ غائب ہیں، کئی کارکنان غائب ہیں، گھروں سے اٹھائے گئے، اور اس کے علاوہ چھاپے مارے آپ لوگوں نے اس احتجاج سے پہلے۔ تو آپ لوگ اگر کہہ رہے ہیں نا کہ ہم احتجاج کی اجازت دیں، تو یہ ڈھکوسلا ہے، ڈرامے بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو کیا ہے، جس طرح خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں نا 18ویں آئینی ترمیم ڈھکوسلا ہے، آپ لوگوں کی حکومت بھی ڈھکوسلا ہے، اور آپ لوگوں کا احتجاج کی اجازت دینا، جمہوری ہونا، وہ بھی ڈھکوسلا ہے، سب کے سامنے ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے کیا۔ کراچی میں کیا ہوا؟ کراچی میں جو فنکشنل لیگ ہے اس کے لوگ گرفتار ہوئے، کراچی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے دفتر کے باہر مظاہرہ، اور اس مظاہرے میں جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہوئے، بے رحمانہ انداز میں ان کی گرفتاری کی جو کارروائی ہے وہ انجام دی گئی، باقاعدہ طور پر مارا پیٹا گیا لوگوں کو اور گرفتار کیا گیا۔ یہ کراچی میں جماعت اسلامی والوں کے ساتھ ہوا۔ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر تو احتجاج برداشت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں الیکشن چوری جو ہے اس کے خلاف احتجاج ہونا اس حکومت کو زیادہ کھلتا ہے، حکومت کے دوستوں کو زیادہ کھلتا ہے، طاقتور حلقوں کو۔ تو وہاں ہونے والے احتجاج کو روکا گیا، اور وہاں بھرپور طاقت کا استعمال کیا گیا۔ کراچی میں اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر، سندھ میں کئی جگہوں پر گرفتاریاں بھی ہوئیں، لوگ بھی گھروں سے اٹھائے گئے، اور یہ اس حکومت نے بار بار سب کچھ کیا ہے ایک عام آدمی کے ساتھ، کیونکہ یہ فسطائیت پر مبنی حکومت ہے، ان کے مینڈیٹ پر سوالیہ نشان ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس آسمان جہانگیر کانفرنس میں حامد میر صاحب بات کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے ہم پر جو سینسرشپ لگائی ہوئی ہے، اور وہ آپ حکمرانوں کو تو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا یہاں پہ لگ جائے گی، لیکن سی این این کا کیا کریں گے وہ بتا رہا ہے، بی بی سی کا کیا کریں گے وہ بتا رہا ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں وہ بتا رہی ہیں، الجزیرہ بتا رہا ہے، بین الاقوامی میڈیا سے آواز اٹھتی ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ یہ جو حکومت نے ہمارے ہاں جو کچھ کیا، وہ کمال حیدر کی رپورٹنگ تھی، اس رپورٹنگ سے جو صورتحال دی وادی طیرہ کی، جب وہ الجزیرہ نے دکھا دی، دنیا نے دکھا دی، تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پر شدید بے چینی پائی گئی ہمارے حکمرانوں نے، اور یہ سب کچھ کیا۔ لیکن اگر ووٹ حلال کا ہونا، تو حلال کی ووٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ امیر مقام صاحب پشاور میں جلسہ کر سکتے ہیں، پی ٹی وی اس کو دکھا سکتا ہے، لیکن پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج کیا ہے اس کو ہمارا سرکاری ٹی وی نہیں دکھائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف والوں کے پاس حق حلال کا جائز ووٹ ہے، وہ کہتے آؤ کرو احتجاج، اور امیر مقام نے وہاں پر جلسہ کر لیا، پاکستان تحریک انصاف کو للکار کے دیکھ لیا، ہو گیا۔ یہاں پنجاب میں یہ اجازت دے کے دیکھ لیں، یا ان کو لانے والے اجازت دے کے دیکھ لیں، پنجاب میں نہیں ہو سکتا یہ کام سندھ میں نہیں ہو سکتا۔ سندھ میں آپ اجازت دینے کے باوجود بھی آ جاتے ہیں نمائش پہ، اور آ کر لوگوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے۔ تو یہ کتنا چلا لیں گے؟ کیا اس سے لوگ مان جائیں گے؟ آپ نے لوگوں کو ناچ گانے پہ لگا کے، اور لوگ آئے، ماننا چاہیے اس میں آئے، علیمہ خان کی فیملی کے بچے ہی آ گئے، کیونکہ بسنت ایک بہت بڑی چیز ہے، ہمارے بہت سے صحافی بھی گئے، تو اس میں لوگ گئے۔ لیکن لوگ کیا آپ سے پسند سے محبت کا مطلب ہے کہ آپ سے نفرت نہیں کرتے؟ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی ووٹ چوری سے نفرت کرتے ہیں۔ اب میاں نواز شریف سے، میاں نواز شریف کی ووٹ چوری سے، ان کی بیٹی کے طرز حکمرانی سے، فسطائیت سے، ان سب چیزوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ہوں گے سپورٹرز بھی ہوں گے آپ کے چند، لیکن آپ کی اس وقت لوگوں کی نظر میں حیثیت ٹکے ٹوکری نہیں ہے۔ آج بھی جو آزاد صحافی ہے وہ یہ کہتا ہے، آج بھی سرل المیڈا کہتا ہے
کہ جو کرنا ہی کر لو، عمران خان کو فیئر الیکشن دو گے تو الیکشن عمران خان لینڈ سلائیڈ وکٹری کے ساتھ جیتے گا، اور آپ لوگوں کی حیثیت آپ کو پتہ چل جائے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔